अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों बहनों का इस्तकबाल है, अज़ीज़ों का भी इस्तकबाल है। ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया स्टूडियो इस्लाम वालों ने कि साहब प्रोग्राम साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अल्लाह के नेक बंदे ये पूरा इंतज़ाम करते हैं। वो कैमरा ख़रीदना, फुला करना और वो स्टूडियो बनाना, लाखों 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 का ख़र्च है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के लिए ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनके माल में बरकत भी देता है। किसी से कभी मांगे नहीं कि साहब कुछ दो, स्टूडियो इस्लाम के लिए कुछ ख़र्च करो, कभी बोले नहीं। लेकिन अल्लाह के बंदे तलाश करके आके कहते हैं साहब कुछ ज़रूरत हो तो बताओ, कुछ ज़रूरत हो तो बताओ। अल्लाह के नेक बंदे इसी होते हैं, अच्छे रास्ते में ख़र्च करने के लिए रास्ते तलाश करते रहते हैं। और बुरे बंदे तो अच्छे रास्ते मिलने के बाद भी खर्च नहीं करते, बुरे रास्ते में बेहिसाब खर्च करते हैं। बहरहाल वो हर एक की किस्मत है। आज हम इस दर्स में देखें कि जन्नत के दर्स में वहाँ जो जन्नत में रहेंगे वहाँ तो हमारी बीवियाँ भी कोई रहेगी, एक दो बीवी जो भी होगी अल्लाह रखा होगा, हूर ऐन होंगे। सबसे ज़्यादा लज्जत मज़ा जो इंसान को मिलता है वो बीवी से सोहबत करने में है। और इसीलिए ये इतनी लज्जत होती है लोगों को, सज़ा मालूम है कि साहब पत्थर से मार के जान लेंगे, अगर शादी नहीं तो 100 कोड़े मारेंगे, फिर भी उस 1-2 मिनट की लज्जत को, मज़े को हासिल करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है सज़ा के लिए भी। ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं कहता कि सब होना चाहिए। यहाँ जब शादी हो जाती है तो आदमी को बच्चे की फ़िक्र होती है कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ऐसे फ़िक्र होती है। अगर शादी हुई 3-4 साल गुज़र गए, बच्चा नहीं हुआ, कितनी परेशानी शुरू हो जाती है। कुरेद कुरेद के लड़की से पूछते हैं तुम्हारे शौहर अच्छे हैं क्या, सेहतमंद हैं क्या, तुमसे सोहबत करते हैं क्या, सब क्या क्या होता है। और अगर कोई आदमी हो, शादी हो गई, बीवी से 2-4 दिन सोहबत नहीं किया, शादी के बाद पूरे घर में परेशानी शुरू हो जाती है। मालूम होता कि नामर्द है, फुला है। बच्चों की फ़िक्र तो जन्नत में तो रात दिन अल्लाह ताला हूर नसीब फरमाएगा। पता नहीं एक दिन में कितनी मर्तबे अपने हूर ऐन से मिलेंगे, सोहबत करेंगे। क्या उनको हमल होगा क्या, बच्चे जनेंगे क्या, वो उनकी औलाद होगी? अल्लाह अकबर, ये बहुत अहम सवाल है। मालूम यह होना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करके क़ियामत तक उनकी नस्ल बाकी रखने के लिए बच्चों के पैदा करने का सिलसिला रखा है। वो जन्नत के अंदर वैसा नहीं ना, जितने लोगों को पैदा करना था अल्लाह क़ियामत तक पैदा कर दिया, जन्नत के वास्ते भी जहन्नम के वास्ते भी। अब किसको पैदा करना है? इसलिए बात तो यही मालूम होती है कि हूर ऐन जो होंगी वो बच्चा नहीं जनेंगी। और दूसरी बात ये भी मालूम होती है, एक मर्तबे जब उससे सोहबत किए तो उसके पर्दे बकारत जिसको कहते हैं कुंवारी, तो हमेशा कुंवारी रहेगी। एक दिन में 100 मर्तबे अब अगर किसी से सोहबत करेंगे, 100 मर्तबे कुंवारी ही रहेगी। सुबहान अल्लाह, क्या क्या। मैंने कहा ना कि जन्नत की बातों को समझने के लिए हमारी अक़ल काम नहीं देगी। कैसे समझें ये? 100 आदमी तक ताकत होगी, 100 मर्तबे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, 40 आदमी की ताकत आपके अंदर थी। एक ही रात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घंटे में 10 बीवियों से सोहबत किए। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, एक बीवी के पास गए, उससे सोहबत किए, आके नहा लिए, फिर और एक बीवी के पास गए, उनसे सोहबत किए, फिर आके नहाए। ऐसा 10 बीवियों के पास सोहबत करके अल्लाह के रसूल 10 मरतबे नहाए।
انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگرچہ چھوٹے تھے وہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ نہاتے تو کافی نہیں تھا کیا، آپ اتنی مرتبہ نہائے؟ کہا نہیں جی، نہا کر اور سب پاک ہو کر ایک بیوی کے پاس گئے تو اس میں زیادہ لذت ملتی، زیادہ مزہ ملتا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کو 40 بیویوں سے صحبت کرنے کی طاقت تھی، اور ایک ہی رات میں۔ تو جنت کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنی حورین سے صحبت کرنے کا موقع ملے گا، لیکن سب کنواری ہی رہیں گے نا۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بچے نہیں ہوں گے، ان کو بچہ نہیں ہوگا، حیض نہیں ہوگا نا، اس سے پہلے ہے حیض آئے گا نہیں، نفاس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مطہرات کہا گیا نا، وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ، ان کے جو ہے پاک بیویاں ہوں گی، حیض بھی نہیں، میل بھی نہیں، کچیل بھی نہیں، فلاں نہیں، تو بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صاحب بچوں سے محبت رہتی ہے، اپنے بچوں ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں، ذرا خوبصورت ہوں تو ضرور بلاتے، نام پوچھتے اور کہتے ذرا پڑھ کر سناؤ، اسپیلنگ بولو اس کی، یا کوئی سورہ پڑھ کر سناؤ۔ خاص کر وہ لوگ جن کے بچے نہیں ہوتے، وہ تو کوئی بھی بچے کو دیکھ کے تڑپ جاتے، کوئی بھی بچے کو دیکھ کے تڑپ جاتے۔ ایسے واقعات بہت ہیں، بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے دل میں بچوں کی بھی محبت رکھی ہے دنیا میں، اب آخرت میں بھی بچوں کی محبت ہوگی کیا؟ وہ تو وہاں ولدان و مخلدون، وہاں بہت سارے بچے ہماری خدمت کے لیے ہوں گے۔ کتنے بچے ہوں گے؟ 1000 بچے ہوں گے، 1000 سے زیادہ بچے ہوں گے، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کو دیکھ کر ہی دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی۔ پھر بھی ہمارے بچے ہونا نا، آپ کسی بڑے ہوٹل میں جا کے، 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہرے ہیں، چند گھنٹے ٹھہریں گے، لیکن آپ کا خاص گھر ہو تو کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ جب وہاں گئے آپ ہوٹل کے اندر، اتنا آرام، اتنا اچھا، اتنی اے سی، کھانے پینے کی چیزیں، ہمیشہ جاتے ہی سوچتے ہیں ہاں کل جانا ہے، پرسوں چھوڑنا ہے، ایک دن کا کرایہ 7000 ہے، ایک دن کا کرایہ 20000 ہے، کل چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ویسا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کو آ گئے تو کوئی فکر ہی نہیں، اس گھر کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے، یہ تو ہمارا محل ہے۔ پھر بھی اپنی چیز دیکھ کر خوشی زیادہ ہوتی نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی تمنا کرے اللہ مجھے بچہ بھی دے اللہ، تو وہ حور عین سے بچہ پیدا ہوگا اور پھر وہ ویسی کنواری ہو جائے گی۔ وہ بچہ بڑھے گا کیا؟ وہ بھی عجیب و غریب سوال ہے، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ جنت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ایسا پیدا ہوگا کیا؟ اس لیے صحیح بات تو یہ ہے، خواہش کریں گے نہیں، اس لیے کہ اتنے لڑکے ہیں، اتنے بچے ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ صاحب نہیں اپنے بچے کی خواہش ہو سکتی ہے، تو بچہ ہوگا، اور جس عمر کے چاہیں گے 5 6 7 سال کے جو خوبصورت بچے ہوتے ہیں اس عمر کے ہو جائیں گے۔ پھر وہ مریں گے کیا؟ جنت میں تو موت بھی نہیں نا۔ اس لیے بھی یہ جو اشکال آتا ہے دل کے اندر، ہاں بچے ہوں گے، وہ کسی طرح بھی دیکھو وہ ذرا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے جب ہو گئے نا، مریں گے کیا؟ وہ اسی عمر کے رہیں گے کیا؟ وہ جو جنت کے بچے ان کے ساتھ وہ بھی مل جائیں گے کیا؟ سبحان اللہ، کتنے کوشچن پیدا ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ بچے کی تمنا نہیں کریں گے، ان بچوں کو دیکھ کر ہی جو ان کی خدمت کے لیے ہیں ان کو تسلی ہو جائے گی، اور وہی ان کی خوشی ہو جائے گی۔ یہی صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بچے نہیں ہوں گے حور عین کو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ باتیں آئی گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہو سکتے بچے، اب آدھی بات تو بولے، اب آدھی بات کا ان سے سوال کرنے والے نہیں تھے، شاید اس لیے نہیں بولے۔ کہا نہیں جی بچے ہوں گے جی، اس لیے کہ بچوں سے خوشی پوری ہوتی ہے نا۔ اپنا بچہ ہوگا بچہ، اچھا تو کتنے دن میں ہوگا بچہ؟
دنیا میں تو عورت 9 مہینے پیٹ میں رکھتی بچہ، پھر اس کے بعد جنتی۔ اب وہاں حور عین کو 9 مہینے لگیں گے کیا؟ کہا نہیں جی، وہ صحبت کیا، تھوڑی دیر میں بچہ ہو گیا، بس اتنا ہی، پھر وہ عورت، وہ حور عین پاک ہو گئی، کنواری ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب ہے۔ مریم علیہ السلام کو آپ لوگ سب جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کے گریبان میں پھونکا، حمل ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کو شادی نہیں، کچھ نہیں، حمل ہو گیا۔ اب مریم علیہ السلام 9 مہینہ حمل سے تھی کیا؟ کوئی صحیح بات اس سلسلے میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھئی صبح میں ہوا شام میں بچہ ہو گیا، کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں 9 مہینے تھے، لیکن ان کا پیٹ ویسے ہی تھا، ذرا بھی بڑا نہیں ہوا، ورنہ بڑا پیٹ ہوتا تو لوگ پوچھتے نا مریم تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ کوئی پوچھے نہیں نا، بچہ جننے کے بعد پوچھے تم کو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہارے خاندان کے لوگ تو نیک ہیں، عزت و احترام کا خیال کرنے والے ہیں، زنا سے دور ہیں، تو جنت میں بھی یہ جو بچے پیدا ہوں گے حور عین سے، وہ 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں پیدا ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ خیر مان لیا، چلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ بچے کے متعلق میں نے کہا وہ بچے مریں گے، زندہ رہیں گے، چھوٹے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، کیا ہوگا؟ یہ ڈیٹیل کوئی نہیں بول سکتے نا۔ پیدا ہونے کے بعد تو بہت سارے لوگ بول دیے ہاں بچے پیدا ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ بچے چھوٹے رہیں گے، چھوٹے ہونے کے بعد بڑے ہوں گے، تو کہاں جائیں گے؟ وہ مر جائیں گے کیا؟ اگر مر جائیں گے تو ان کو کہاں دفن کریں گے؟ ان کی نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ کتنے سوالات اس سلسلے میں آتے ہیں، ان سب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ مانیں کہ سب بچے ہوں گے نہیں، وہاں جو کچھ ہے اسی سے ہم راضی رہیں گے، خوش رہیں گے، انہی کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو دیکھ کر ہم تسلی کر لیں گے، بچوں کی خواہش نہیں ہوگی۔ ہم کو یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک بات جو پہلے میں نے کہی وہ دوبارہ بھی کہتا ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کا سلسلہ رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ نسل در نسل، نسل در نسل، قیامت تک اللہ نے اندازہ کر کے رکھا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اتنے ارب، اتنے کھرب انسان پیدا ہونا ہے، مرد اتنے، عورتیں اتنے، وہ پوری تعداد ہوگی، اتنے ایک بھی باقی نہیں رکھ، پورے ہو گئے، اب قیامت قائم ہوگی۔ اب اس کے بعد بچے جننے کا سوال ہی نہیں نا۔ اب جنت میں ویسا نہیں ہے نا، جنت میں روزانہ بچے جنتے رہیں گے، عقیقہ کرتے رہیں گے، دعوت کھاتے رہیں گے، بکرے خریدتے رہیں گے، یہ سب ہوگا کیا؟ اب تو وہ سلسلہ ختم، جنت والوں کا بھی جہنم والوں کا بھی، اللہ نے سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے جننے کا، ولادت کا سلسلہ رکھا ہے۔ اب وہاں جنت میں تو وہ نہیں ہے کہ سب بڑھانا ہے جنت کو، اللہ تعالیٰ سب جنتوں کو، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی جنت میں جگہ خالی ہے یا کوئی جنت خالی ہے سمجھیے؟ اگر جنت ہے، یہ کھرب جنت ہے یا اور بھی زیادہ، جو گن سکتے آپ سب سے بڑی تعداد، اتنی جنتیں اللہ نے بنائیں۔ ایک آدمی کو ایک جنت بھی دے دیا، پھر بھی سمجھو اگر 3-4 جنت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حور عین کو پیدا کر کے اس جنت میں رکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اتنے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، کیلکولیشن غلط ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو پیدا کر کے جنت میں رکھے گا، خالی جنت میں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ یہ کہا کہ صاحب ان کے لیے اللہ تعالیٰ حور عین کو پیدا کرے گا، وہ اس میں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی جنت میں رہتے رہتے اللہ تعالیٰ کبھی دوسری جنت میں بھی جانے کا موقع دے، وہ جو خالی جنت ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن رہ کے ہم لوگ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، سورۃ طور کے اندر اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچے
ایمان میں ان کا ساتھ دیے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا۔ کوئی باپ ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، سمجھو بچے سب گھر کو آ گئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، سب بچے آ گئے۔ اسی لیے عید کے موقع پر، فلاں موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر سب جگہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہاں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بات کرتے کرتے دن ختم ہو جاتا، رات ختم ہو جاتی، سفر شروع ہو جاتا، پوری بات بھی ہوئی نہیں، اتنی خوشی رہتی ہے۔ تو جنت میں بھی ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ملائے گا ہم سے، آئیں گے، ملیں گے، جائیں گے، کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن یہ کہ صاحب ہم کو جنت میں ہمارے بال بچوں سے ملنے کا بھی موقع آئے گا۔ سوچیں گے نا، میری بیٹی تھی، میرا بیٹا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے، کیا ہے، آ جائیں گے، وہ ملیں گے آپ سے، پھر وہ اپنی جنت میں جائیں گے۔ اب یہ چھوٹے بچے جو ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے رکھا ہوگا، یا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مرے تھے نا، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ 30 پر 3 سال کے بنا دے گا، جنت دے گا۔ دیکھو مومن کے بچوں کے لیے ایسے ہے، تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جنت کے اندر آبادی بڑھنے کا کوئی سوال نہیں کہ برتھ کنٹرول کرنا پڑے گا، وہاں کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اتنے بچے پیدا ہوئے تو کون کس کو کھلائے گا، جاب کہاں سے آئیں گے، یہ سب سوچنے کی بات ہے کیا؟ یہ سب دنیا والے سوچتے، دنیا میں سوچتے، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو بے حساب کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، آبادی کے لیے بھی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت میں نغمے سنیں گے کیا؟ آپ جانتے ہیں جو فلمیں تیار ہوتی ہیں اس کے اندر کون گایا؟ گانوں کی وجہ سے بہت سارے فلمیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ وہ گانا سننے کے لیے جا کے پیسہ دے کے ٹکٹ خرید کے گانا سنتے ہیں، اور گانا ان کو کچھ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ صاحب کہیں بیٹھے بیٹھے گنگنانے لگتے ہیں۔ ایسا بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ سب نہیں کرتے۔ گانے تو جنت میں گانے بھی ہوں گے کیا؟ اللہ اکبر! یہ بھی ایک سوال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں گانے والے بھی ہوں گے، گانا بھی ہوگا۔ وہ گانا ایسا گندا گانا نہیں ہوگا، ایسی گندی موسیقی نہیں ہوگی، اتنی پیاری آواز ہوگی کہ بس سنتے ہوگے جیسے بے ہوشی ہو جاتی ہے نا، ویسے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آواز دی تھی، اڑتے ہوئے پرندے بھی نیچے اتر جاتے تھے، پہاڑ بھی جو ہے ان کی آواز کو سنتے تھے، ان کو بھی جان ہے پہاڑ کو بھی، سبحان اللہ، پانی بہتا ہوا بھی ٹک جاتا تھا۔ بعض چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ سننا چاہتے ہو، کان میٹھے کرنا چاہتے ہو؟ داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا، داؤد علیہ السلام کہیں گے اب تم نغمے پڑھو۔ داؤد علیہ السلام ان کی جو کتاب تھی زبور وہ پڑھیں گے۔ زبور میں صرف نظم ہے، صرف نظم ہے، اور نظم پڑھنے کے لیے کتنا ہوتا ہے، کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی نظم پڑھتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ داؤد علیہ السلام اپنی وہاں سنائیں گے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے گائیں گے کہ صاحب معلوم ہوتا ہے نغمے اتنے میٹھے ہوں گے جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کان میں رس گھولنا، اس طرح ہو جائے گا۔ نغمے بھی جنت میں ہوں گے، اور اتنے پیارے نغمے ہوں گے کہ صاحب جس کی کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نغموں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے جو جھاڑ پیدا کیے ہیں جن کی جڑیں سونے کے اور چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پتے ہیں، ہوا چلے گی تو ایسا بجیں گے پتے، ان سے ایک نغمہ ہوگا، ہمیشہ ہوا چلتے رہے گی، ہمیشہ ہم نغمہ سنتے رہیں گے۔ ایسے بھی ایک روایت آئی ہے، ایسا بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا نا کہ جنت کے اندر کیا کیا ملنے والا ہے، جنت کی تمنا کیجئے، جنت کی آرزو کیجئے، اللہ تعالی ہم کو بھی ان نعمتوں سے نوازے گا۔
یہ سب باتیں سن کے جیسا کہ میں نے کہا ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، صرف سنتے ہی ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے اسے بقرہ میں شروع میں بتا دیا۔ جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے جو بھی باتیں دین میں بتائی گئیں ایمان لانا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اور سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ یہ سب ہوگا کیا، اللہ ہم کو ایسی جنت دے، ایسی جہنم سے بچا۔ یہ رمضان کا مہینہ جنت مانگنے کا ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا ہے۔ یہ جنت کا مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا ہے۔ یہ جنت کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کو بھی اگر اچھی طرح سے پڑھیں گے اس کا ثواب اور بھی زیادہ ملے گا، اس لیے قرآن کو بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔